अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। एक और हुक्म उदूली नजर आ रही है बज़ाहिर, और ये हुक्म उदूली है जनाब पेशावर हाई कोर्ट की। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट ये मामला है, इसके ऊपर मुझे बात करनी है। और ये हुक्म उदूली किसी आम शख्सियत की तरफ से नहीं बल्कि स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से हुई है, तो इसलिए इसकी तकलीफ भी जो है वो ज़्यादा नज़र आ रही है। क्यों कर ऐसा किया जा रहा है, इसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। एक अहम खत लिखा है महमूद खान अचकजई साहब ने, क्या उस खत का कोई असर होगा या नहीं मुझे नज़र नहीं आता। इसके साथ साथ इंटरनेशनल जरीदे टाइम की एक अहम न्यूज़ रिपोर्ट है, आपके साथ शेयर करूंगी उसके मंदरजात। और इसके साथ साथ IMF ने जो जवाब दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खत का, वो भी आज के इस व्लॉग का हिस्सा होगा। आपको बताएंगे जनाब के तब्दीलियां कुछ आई हैं लाहौर हाई कोर्ट में, और ये तब्दीलियां किस नौयत की हैं, इससे क्या अंदाज़ा हो रहा है, ये भी बात करेंगे। और फिर जनाब ये भी बात करेंगे कि एक अजब किस्म का मुकदमा भी तौहीन मरियम नवाज पर दायर कर लिया गया है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। ये उसी की कंटिन्यूटी ऑलमोस्ट होगी जो मैं आपसे पहले भी बात कर रही थी पिछले व्लॉग में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अच्छा जी, सबसे पहले अब जरा बात हो जाए, जैसे मैंने जिक्र किया कि जो एक आमने सामने नजर आ रहे हैं हमें इंस्टीट्यूशंस भी, और फिर इसके साथ साथ बहुत हद तक मैं कहना नहीं चाहती लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो एक आपको आगे मजीद चलता हुआ एक तसादुम की कैफियत है वो नजर आती है। तसादुम जरा अगर सख्त लफ्ज है तो आप ये समझ लीजिए कि टकराव कह लें, महाजराई कह लें, कुछ भी कह लें। लेकिन पेशावर में आपको मालूम है अब इमरान खान का टाइगर है, उसकी हुकूमत है, और पेशावर हाई कोर्ट के जो मुख्तलिफ फैसले हैं उसके ऊपर पहले भी बाकी जो लोग हैं वो तनकीद करते रहते हैं और कहते हैं कि जी ये जैसे कोई PTI की हिमायत हासिल है इस कोर्ट को, और कोर्ट जो है वो PTI को सपोर्ट करती है, तो इस तरह का तासुर बनाया जाता है। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। खैर, लाहौर हाई कोर्ट के बारे में भी लोग कहते थे कि ये लाहौर हाई कोर्ट है, ये अल्फाज भी हमने सुने हुए हैं। तो ये चीज़ें हम सुनते रहते हैं जहाँ पर एक अदालत की तरफ से मुतवातर ऐसे फैसले अगर आएँ कि जो किसी एक सियासी जमात के हक में जा रहे हों तो ये तासुर बनता है। और दूसरी तरफ अगर एक इसी तरह अदालत मुख्तलिफ फैसलों में एक ही पार्टी के खिलाफ फैसले देती चली जाए तो तब भी ये तासुर बनता है कि जैसे ये अदालत जो है वो किसी पार्टी के खिलाफ है या उसकी ज़ाती कोई मुखासमत बन गई है जज साहब की। तो बहरहाल ये अगेन अब बात आ जाती है कि ऐसा माहौल, ऐसी नौबत आती ही क्यों है, क्यों सिचुएशन ऐसी बनती है। पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से कल अहम फैसला दिया गया था और उन्होंने मना किया था कि जब तक मखसूस नशिस्तों का मामला हतमी तौर पर इसका फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक स्पीकर कौमी असम्बली ये मखसूस नशिस्तें जो कि बाकी अब जमातों में बांट दी गई हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो इन नए अरकान का हलफ वो ना लें। तो ये मना किया गया था, 13 मार्च तक के लिए इसके ऊपर स्टे था। लेकिन आज के रोज जब कौमी असम्बली का इजलास हुआ तो हमने देखा कि आज स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने हलफ लिया उन नए अराकीन से जो कि इन नशिस्तों के ऊपर नाम जिनके इनकी पार्टीज की तरफ से दिए गए, जो कि PTI की बेसिकली हक बनती हैं। तो इसके ऊपर जाहिर है एहतजाज बहुत हुआ, ऐवान में आज फिर से खूब शोर शराबा हुआ। और उसके साथ साथ जो उमर अयूब साहब हैं उन्होंने इस तरफ तवज्जो दिलाई कि जनाब पहली बात तो ये कि ये PTI की नशिस्तें हैं और इसके ऊपर हम कोर्ट में गए हुए हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ। दूसरी बात ये कि पेशावर हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर मौजूद है, तो आप हलफ नहीं ले सकते, ये गैर आईनी और गैर कानूनी भी होगा और तौहीन अदालत भी होगी। तो इसके ऊपर अयाज सादिक साहब ने बड़ी हैरत अंगेज बात की कि जी हमें तो कोई ऑर्डर नहीं मिला। यानी कल से सबको मालूम है कि ये पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है, नहीं मालूम तो स्पीकर कौमी असम्बली को नहीं मालूम कि जी ये स्टे आ गया। और फिर इंटरेस्टिंगली चूंकि उन्हें पहले से पता था कि ये क्वेश्चन रेज होगा, तो पहले ही से हिफ्ज़े मा तक़द्दुम के तौर पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान कौमी असम्बली के फ्लोर पर मौजूद है ताकि जब ये पॉइंट उठाया जाए तो वो उसका जवाब दे सके। तो वो जनाब साहब पहले से मौजूद थे, उन्होंने उठकर इस नुक्ता एतराज़ के ऊपर जवाब दिया और कहा कि जो पेशावर हाई कोर्ट का स्टे है बेसिकली वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक होगा। तो आज के रोज़ जो लोग हलफ उठा रहे हैं वो सिर्फ वो लोग हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के अलावा लोग हैं और बाकी पार्ट से हैं, और सिर्फ वही हलफ उठा रहे हैं। जो खैबर पख्तूनख्वा से जिनका ताल्लुक है वो लोग हलफ नहीं उठाएंगे, यानी कौमी असम्बली के वो पार्ट्स जहाँ से खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने हलफ उठाना था मखसूस नशिस्तें, इजाफी मखसूस नशिस्तों पर, वो नहीं हलफ उठा रहे। तो ऐसे करके उन्होंने टेक्निकली इसको घुमाया
اور اس کے بعد اسپیکر ایاز صادق نے اور لوگوں سے حلف لے لیا. اب یہ دیکھا جائے تو بڑا انفارچونیٹ اس لیے تھا کہ اتنی آپ کو لالچ کی کیا آخر ضرورت ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ صدر زرداری ویسے بھی صدر زرداری بن جائیں گے اگر ان کو یہ نشستیں اضافی طور پر نہ بھی ملی ہوتی اور اس کے علاوہ بھی ووٹنگ ہو جاتی, کیونکہ بہرحال یہ پی ٹی آئی کو تو نہیں ملی ہوئی یہ نشستیں, ابھی اگر سسپینڈ بھی رہتی اور ووٹنگ پھر بھی ہو جاتی تو پھر بھی زرداری صاحب بآسانی صدر منتخب ہو جاتے. لیکن آخر اتنی لالچ دکھانے کی ضرورت کیا پیش آئی کہ کورٹ کے حکم کے خلاف جا کر آپ نے حلف بھی اٹھوانے ہیں اور آپ نے ان لوگوں سے ووٹنگ بھی کرانی ہے. سندھ ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ ہے, انہوں نے یہ کہا کہ حلف آپ لے بھی لیں لیکن ان کے ووٹ آپ نے صدارتی انتخاب میں کاؤنٹ نہیں کرنے. تو پشاور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ جو ہیں وہ پھر بھی تھوڑا سپائن دکھاتی ہیں اور کچھ نہ کچھ وہ فیصلہ اپنا دیتی ہیں, بھلے اس پہ بیچاری پہ عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لیکن دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے ایسا بھی کوئی نہیں نکتہ جاری کیا گیا اور انہوں نے صرف ان درخواستوں کو جو ہے فی الحال ریسیو کر لیا ہے. تو ایک طرف تو ہم یہ چیز دیکھتے ہیں. اب انفارچونیٹ تھا, اس کے اوپر سب نے خوب شور و غوغا کیا لیکن بہرحال حلف تو ہو گیا ہے. اب صبح جی زرداری صاحب کا انتخاب ہونا ہے صدر کے طور کے اوپر, اور محمود خان اچکزئی کی طرف سے الیکشن کمیشن کو ایک خط لکھا گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ ایوان ابھی مکمل نہیں ہے تو فی الحال تک کے لیے یہ جو صدارتی انتخاب ہے اس کو ملتوی کر دیا جائے, جس کا جواب پہلے ہی سے سب کو معلوم تھا کہ یہ تو جلدی جلدی سب کام ہو ہی اس لیے رہے ہیں تاکہ جو زور زبردستی کرنی ہے کر لیا جائے اور بعد میں پھر عدالتوں میں لمبا لٹکایا جائے معاملات کو اور پھر لیتے پھریں انصاف پی ٹی آئی والے عدالتوں سے. تو جناب جو ہم نے کرنا ہے وہ ہم کر گزریں اور ہم یہ بتا دیں کہ جی ہم نے تو یہ سارا سیٹ اپ اپنا ریڈی کر لیا ہے. تو اس لیے یہ تو انتخاب ہونا ہی ہے اور کل آرام سے آصف علی زرداری صاحب دوبارہ سے صدر مملکت کے عہدے پر فائز بھی ہو جائیں گے. لیکن بہرحال یہ اپنی جگہ ایک ان کے لیے میرا خیال ہے کہ تاریخ دن ہوگا اس وجہ سے کیونکہ ایک عجیب و غریب قسم کی اسمبلی جو کہ فارم 47 کی پیداوار ہے, ان سے آپ حلف لے کے اگر ان سے ووٹ لے کر آپ صدر بن بھی جائیں تو آپ جو جمہوریت کے بڑے چیمپئن بنتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی والے, آپ کی کیا کریڈیبلٹی رہ جاتی ہے. اور پھر آپ ایک نامکمل ایوان سے لے لیں حلف تو اس کے بعد بھی آپ کی کیا جو ہے وہ کریڈیبلٹی رہ جاتی ہے. تو یہ سارا کچھ ہی جو ہو رہا ہے عجیب و غریب غیر آئینی اور عجیب و غریب سا عمل ہے جس کے اوپر آپ کسی طور بھی اطمینان کا اظہار نہیں کر سکتے. تو یہ تو ہو گیا جی اس سارے معاملے کے اوپر. دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ میں آج ایک نیا چینج آیا ہے اور وہ ہے جناب نئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے حلف اٹھا لیا ہے. اب کی بار جو چیف جسٹس بنے ہیں جسٹس میاں شہزاد صاحب ہیں اور ابھی ان کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا جب تک کہ ہم ان کے کچھ معاملات کو دیکھ نہ لیں. لیکن جو ابھی میری مختلف کورٹ رپورٹرز وغیرہ سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے بتایا ہے کہ جج صاحب اچھی شہرت رکھتے ہیں لیکن یہ بھی دیکھا جائے کہ ماضی میں بہرحال پاکستان مسلم لیگ نون کے ہی قریب سمجھے جاتے ہیں اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ان کو نواز کے بنایا گیا تو ایسا نہیں ہے. جس طرح سے ایک ٹرن ہے اپنے ٹرم اور باری کے حساب سے ہی وہ چیف جسٹس بن رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ان کو آؤٹ آف دا وے لایا گیا ہے ایک بات. لیکن بہرحال رجحان ان کا تھوڑا سا ٹلٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کی طرف رہا ہے بار کی سیاست وغیرہ میں جب وہ تھے. لیکن اب وہ ایز اے چیف جسٹس کیسا پرفارم کرتے ہیں یہ تو جب اب کام شروع ہوگا تو ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا. اس سے پہلے جو چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے تو کوئی خاص امپریس نہیں کیا اور ابھی تک ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ کچھ جو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی آتے تھے معاملات ان کو 2-4 جو ججز تھے صرف انہی کو بھیجتے تھے اور وہ ان معاملات کو لٹکاتے بھی تھے اور اس طرح سے کبھی ریلیف بھی نہیں دے پاتے تھے جو وہ دینا چاہتے ہوں میں بھی. لیکن بہرحال ایک کمپرومائزڈ سی سچویشن ہمیں لاہور ہائی کورٹ کی بہرحال نظر آتی رہی ہے. اب نئے جج صاحب کیا کرتے ہیں یہ ہم دیکھیں گے. لیکن جو پہلا ایک حکم آیا ان کا وہ بڑا عجیب و غریب آیا. وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج تھے آتے ہی انہیں او ایس ڈی بنا دیا اور رحیم یار خان انہیں رپورٹ کرنے کے لیے کہا ہے. تو انہیں یہاں سے ریموو کرنے کا آخر کیا مقصد ہو سکتا ہے یہ بڑا اہم سوال ہے کیونکہ ابھی ہم پچھلے 2-3 دنوں میں یہ دیکھ رہے تھے کہ بڑی تیزی سے تحریک انصاف کے لوگوں کی ضمانتیں ہو رہی تھیں. 9 مئی کے مقدمات میں جو لوگ مطلوب تھے ملوث تھے یا جس طرح بھی ان کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں تو اب اچانک سے ان کی جو یہاں سے ریموول ہے اس نے پھر بہت سارے شکوک و شبہات کو جنم دیا. بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہیں اس لیے ہٹایا گیا ہے کہ وہ کیوں اب ضمانتیں دے رہے ہیں. تو اگر یہ بات ہے تو پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آتا
کہ پھر 9 مہینے سے ان کے جو مقدمات تھے ان میں ضمانتیں نہیں بھی تو ہو رہی تھی نا. تو اب یہ کہنا کہ جی اس لیے انہیں ہٹا دیا کہ جی اب وہ ضمانتیں دینے لگ گئے ہیں, تو پھر اس وقت کیوں وہ موجود رہے. اور اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ انہیں اس لیے ہٹایا گیا کہ جی انہوں نے اتنی لمبی کیوں چلنے دی ہیں معاملات یہ والے, یا اس بات پہ ہٹایا گیا کہ اب وہ انہیں ریلیف کیوں دے رہے ہیں. تو دونوں صورتوں میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے, دونوں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں, لیکن چونکہ ان کی طرف سے کوئی یہ بتائی ہی نہیں گئی وجہ کہ آخر انہیں ریموو کرنے کی, یہاں سے ہٹانے کی وجہ کیا ہے, یہ وجہ نہیں سامنے آ سکی. تو اس لیے پھر ظاہر ہے قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں, اور زیادہ تر لوگ اس بات سے ہی جوڑ رہے ہیں کہ 9 مئی کے مقدمات کو جس طرح سے وہ ڈیل کر رہے تھے اس کے اوپر شاید معاملات جو ہیں وہ کچھ لوگوں کی طرف سے اطمینان کا اظہار نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. لیکن آنے والا جو ٹائم ہے اس میں سب کچھ واضح ہو جائے گا. اگر آنے والے جج مزید آ کر طوالت دیتے ہیں, ضمانتیں نہیں ہونے دیتے ہیں, تو پھر اس صورت میں آٹومیٹکلی پتہ چلتا جائے گا کہ پھر مطمع نظر تھا کیا. اب آ جاتے ہیں جی اس بات کے اوپر کہ کیا ہو رہا ہے جناب. جب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنلی, تو آئی ایم ایف نے ایک تو جناب عمران خان صاحب کی چٹھی کا جواب دیا, اور چٹھی کا جواب چٹا سا دیا ہے انہوں نے, جو کہ ایکسپیکٹڈ تھا. میں نے آپ کو جب پہلے بھی اس پہ ویلاگ کیا تھا 3-4 دن پہلے آئی ایم ایف کے معاملے کے اوپر, تو میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں عام طور پر یہ جو ادارے ہیں یہ اس میں نہیں پڑتے, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملات طے بھی ہو جائیں گے اور کوئی وہ اس کے اوپر آبجیکشن بھی نہیں کریں گے. تو ایسی ہی کچھ صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے. جو ان کا خط آیا ہے عمران خان کے خط کے جواب میں, انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں بالکل کہ دھاندلی کی جو یہ سارے معاملات ہیں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے الیکشن کے معاملے کے اوپر, یہ سارے معاملات سارٹ آؤٹ ہونے چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جی ہماری کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے انٹرنل معاملات اور یہ الیکشنز کے معاملات اس کے اوپر کوئی بھی کمنٹ کریں یا اس کے اندر کسی قسم کی مداخلت کریں. تو انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ آپ کا انٹرنل معاملہ ہے تو آپ جانیں اور آپ کا سسٹم جانیں, ہمیں اس سے کیا لگے. تو یہ چٹا سا جواب ان کا جو ہے وہ آ گیا ہے, اور یہی ایکسپیکٹڈ تھا. تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی موو تھی اس نے بلا وجہ تنقید تو بہت سمیٹی, کیونکہ ظاہر ہے سب کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ جی دیکھیں یہ قومی سلامتی اور معیشت کی نے پرواہ نہیں اور یہ وہ, لیکن اس کا حاصل حصول کچھ ہونا نہیں تھا. یہ میں نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ اس سے اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کچھ انہیں ٹائٹن کریں گے تو وہ ٹائٹن نہیں کریں گے, اور ایسا ہی ہوا. تو یہ پی ٹی آئی کو مفت کی جو تنقید ہے یہ اس کے اوپر البتہ ضرور سہنے کو ملی. دوسرا جناب میں آپ کو آج خاص طور پہ بتانا چاہتی ہوں, ٹائمز جو انٹرنیشنل جریدہ ہے اس کی طرف سے آج ایک آرٹیکل لکھا گیا ہے جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اس کی لائنز بھی بڑی ویسے خطرناک ہیں. اس آرٹیکل میں انہوں نے اوور آل جو سارا ایک احاطہ ہے اب تک کا وہ کیا ہے کہ کس طرح پری الیکشن چیزیں ہوتی رہیں, کس طرح عمران خان صاحب جیل گئے, کس طریقے سے ان کی, بلکہ انہوں نے وہاں سے بات شروع کی کہ جب عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جنرل باجوہ کے ساتھ انبن شروع ہوئی, پھر انہوں نے ان کی حکومت گرائی, پھر اس کے بعد کس طرح سے عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے مشکلات کا شکار ہوتی چلی گئی, پھر خان صاحب پہ مقدمات بنے 150 کے سے زیادہ, پھر انہیں جیل بھی بھیج دیا گیا, پھر ان کے اوپر ہم نے دیکھا کہ مختلف الزامات اور لگتے رہے سلسلے, اور اس کے بعد پھر الیکشن کا ٹائم آیا تو پھر کیسے الیکشن میں ان سے سمبل چھینا گیا, پارٹی توڑی گئی, انہیں کیمپین نہیں کرنے دی گئی. تو یہ ساری روداد انہوں نے اس میں لکھی ہوئی ہے, اور پھر ان دی اینڈ وہ لکھتے ہیں کہ جی اس سارے کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو ایک میسو سپورٹ نظر آئی الیکشن میں لوگوں کی, اور اس کے باوجود بھی ان کی جو حکومت ہے اس کو قبول نہیں کیا گیا, اور الٹیمیٹلی جو باقی تمام جماعتیں تھیں ان کو ملا کر ایک اور نئی حکومت جو ہے جو کہ پہلے پی ڈی ایم 1 کی حکومت تھی اسی کا ہی ایک ریپلے نظر آ رہی ہے. تو وہ اب پاکستان تحریک انصاف کو دور کر کے اقتدار سے دوبارہ سے اقتدار پر ہمیں قابض ہوتی نظر آ رہی ہے. اس ساری کہانی کو بتانے کے ساتھ ساتھ وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو سارا منظرنامہ ہے اس میں پاکستان کی جو انٹرنل سٹیبلٹی ہے, جو پاکستان کے اندر ایک سیاسی استحکام آنا چاہیے, وہ نہیں دکھ رہا پچھلے 2 سال سے, اور اب اس الیکشن کے بعد بھی وہ ایون آتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور انہوں نے کہا ہے کہ اسی عدم استحکام اور غیر یقینی کی کیفیت کی وجہ سے جو پاکستان مسلسل ایک انتشار کا شکار ہے, پاکستان ایک سیاسی تنہائی کا شکار ہو رہا ہے, آئسولیشن کا شکار ہو رہا ہے. اور حتیٰ کہ جو پاکستان کے بالکل قریبی ہمیشہ سے اس کے فرینڈز ہیں چائنا اور سعودی عربیہ وغیرہ, یہ بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے سے گھبراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ بھی اس طریقے سے پاکستان میں کوئی سرمایہ انویسٹ نہیں کر رہے, وزٹ نہیں کر رہے, اس طریقے سے کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے بھی کوئی بہت اچھے سائنز نہیں ہیں, یہ لکھ رہا ہے ٹائم. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ اس میں سارا الزام جو ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈالا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سارا ایک مچا ہوا ہے کیوس تھا کہ وہ حکومت نہیں بننے دی گئی عمران خان کی,
اور جو یہ سارا چلتا رہا ہے سلسلہ، تو اس کے جو سارے تانے بانے ہیں وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ملتے ہیں ٹائمز کے مطابق، میں نہیں کہہ رہی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جنرلز فیل ٹو فکس الیکشن، یہ اس کی ہیڈ لائن ہے۔ تو اب آپ یہ ساری کہانی ہے، یہ کوئی ہم کہیں یا کوئی اور کہے تو ایک الگ بات ہے، اب یہ انٹرنیشنلی ہر چیز جو ہے لوگ اس طریقے سے اس کو پورٹرے کر رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جی اس بات کی طرف کہ اس سارے سلسلے کے بعد مجھے نظر کیا آ رہا ہے کہ کیا واقعی پاکستان میں اسی طرح کی سچویشن ہے؟ جی ہاں، پاکستان میں آئندہ آنے والے دنوں میں بھی باقاعدہ انتشار ہی نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جو تعیناتی ہے دونوں طرف سے، چاہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہو رہی ہے، چاہے وہ ادھر سے حکومت سازی کی صورت میں ہو رہی ہے، وہ آپس میں ٹکراؤ ہی نظر آ رہا ہے۔ جیسے میں نے پچھلے ویلاگ میں ذکر کیا، محسن نقوی صاحب کو لانا یہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ وزارت داخلہ کا قلمدان ان کے پاس ہوگا سینیٹر بننے کے بعد، تو وہ پھر اسی طرح کی فسطائیت کا مظاہرہ کر سکیں جو اس سے پہلے وہ پنجاب میں تقریباً 1 سال کرتے رہے ہیں۔ اور دوسری طرف پی ٹی آئی اس بات کے لیے کمر بستہ ہے کہ انہوں نے ایک احتجاج کرنا ہے اور ریگنگ کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، تو اس صورت میں ایک تصادم اور کلیش اور انتشار ہمیں ظاہر ہے کہ نظر آئے گا، اور اس کے علاوہ فی الحال تو کوئی اسٹیبلٹی بھی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ اب اس سارے ماحول میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پولیس ہے اس کا کردار کیا ہے۔ مریم نواز کے اوپر بھی اب تنقید نہیں ہو سکتی، میں نے آپ کو بتایا تھا مریم نواز کا ایک کسی نے واٹس ایپ گروپ ایک ایسا ہے جی، پولیس نے آج ایک ایف آئی آر درج کی ہے کہ ایک واٹس ایپ گروپ میں مریم نواز کو نازیبا کلمات اور کوئی گالی والی دے کر شاید ان کا ذکر تھا، تو اس وجہ سے اس شخص کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی آر کاٹ دی گئی ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ کھلے عام کہنا یا کچھ وہ الگ بات رہی، یعنی ایون اگر واٹس ایپ گروپ پہ بھی کسی نے کوئی کچھ بات کہی ہے تو وہ بھی مقدمے کا باعث بن سکتی ہے آپ کے اوپر۔ تو مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے جو میں نے پچھلے ویلاگ میں بات کی تھی کہ اب وہ بھی ان شخصیات میں شامل ہو گئی ہیں جن کے اوپر بات نہیں ہو سکتی، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ میری بات کیا واقعی غلط تھی یا صحیح تھی۔ لاسٹلی جی میں شیر افضل مروت صاحب کی تھوڑی بات کر دوں، آج انہوں نے پھر سے خبروں کی زینت بنے رہے، ایک تو جو انٹرنل پالیٹکس ہے پارٹی کی اس کی وجہ سے، پھر انفارچونیٹلی شیر افضل مروت صاحب نے آ کے پھر وہی باتیں کی جی مجھے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنایا تو جو میرے پارٹی کے لوگ ہیں وہ خان صاحب کو شکایتیں کرنے چلے گئے وغیرہ وغیرہ میرے خلاف ہیں۔ تو یہ مجھے بڑی عجیب سی باتیں لگتی ہیں کہ آپ اس طرح میڈیا میں آ کر فوراً اور سوشل میڈیا پر آ کر اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ بھی جو بھی معاملات ہیں انٹرنلی سیٹل ہونے چاہیے، لیکن اور یہ ہوتا ہی ہے، گھروں میں بھی ہوتا ہے، ہمارے بھی اداروں میں جہاں ہم جابز کرتے ہیں یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ سب آپ کے ساتھ ایک جیسے سنسیئر اور فیئر لوگ نہیں ہوتے، لوگ بیچ میں ہوتے ہیں، جڑے کاٹنے والے بھی ہوتے ہیں، ٹانگیں کھینچنے والے بھی ہوتے ہیں، تو یہ لیگ پولنگ وغیرہ یہ تو ہر اداروں میں ہوتی ہے، تو اگر آپ کی جماعت میں ہو رہی ہے تو اور جماعتوں میں بھی ہوتی ہے۔ لیکن اس طرح ان چیزوں کو پبلکلی آ کے اس طرح ڈسکس کرنا، اس سے آپ کی پارٹی کو نقصان ہوتا ہے، اور پارٹی جو ہے وہ پہلی آپ کی کن حالات میں، لیڈر آپ کا جیل میں ہے جو کہ ان معاملات کو خود سے باہر آ کے سارٹ آؤٹ تو کرنے سے رہا۔ تو اس طرح کی میرا خیال ہے کہ یہ دانش مندانہ چیز نہیں ہے، شیر افضل مروت صاحب کو اس کو سمجھنا چاہیے، لیکن وہ کنٹینیوسلی اس طرح کی چیز کر رہے ہیں۔ دوسرا جو ایک انہوں نے آج کام کیا ہے وہ اسپیکر صاحب کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ انہوں چیلنج کرتے ہیں وہ، کیونکہ اسپیکر صاحب ایاز صادق صاحب نے آج انہیں کہا کہ جی انہوں نے ایوان میں بیٹھ کر جو ہے سگریٹ نوشی کی ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ایوان کی تاریخ میں کہ کسی نے اسمبلی ہال کے اندر جو ہے وہ سگریٹ نوشی کی ہے۔ تو اس کے اوپر شیر افضل مروت صاحب کو بڑا غصہ آیا ہوا تھا، اور انہوں نے پھر باہر آ کر کہا کہ وہ چیلنج کرتے ہیں کہ وہ منگوائیں سی سی ٹی وی فوٹیج اور دکھائیں کہ انہوں نے کہاں بیٹھ کے جو ہے وہ سگریٹ نوشی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ضرور کل کہیں سوشل میڈیا پہ بات چل رہی تھی سگریٹ نوشی کے حوالے سے، تو انہوں نے اس کی سنائی بات کے اوپر جو ہے وہ آج قومی اسمبلی میں یہ بات کر دی اور میرا استحقاق مجروح کیا ہے، میں تحریک لے کے آؤں گا اسپیکر کے خلاف۔ تو شیر افضل مروت صاحب بہت ساری غیر ضروری چیزوں میں بہت الجھتے رہتے ہیں، اور خیر اس وجہ سے وہ ظاہر ہے میڈیا میں رہتے بھی ہیں، خبروں کی زینت بھی رہتے ہیں، اور کچھ لوگ اس وجہ سے انہیں پسند بھی کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ بہت ساری غیر ضروری چیزوں میں آنا، ہر وقت تنازعات کی زد میں رہنا، یہ بھی کوئی اچھی اسٹریٹجی نہیں ہے میرے خیال سے۔ بالکل جو ان کا کاز ہے اس کے اوپر انہیں بات بھی کرنی چاہیے، اور اس کے اوپر وہ اگر اگریسو ہو کر آتے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی معاملات کے اوپر اس طرح سے ریاکٹ کرنا یا کانٹروورشل بنے رہنا ہر وقت، یہ بھی کوئی اچھا حکمت عملی میں اس کو نہیں سمجھتی۔ تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اس معاملے کو شیر افضل مروت صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ اپنے آپ کو کانٹروورسی سے بچائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وہ ایک اہم ممبر ہیں، اور میرا خیال ہے جن حالات میں سب پاکستان تحریک انصاف ہے اس لحاظ سے ان کی اہمیت بھی بہت ہے، لیکن اپنے آپ کو انہیں سیو کرنا چاہیے، غیر ضروری کانٹروورسیز میں نہیں پڑنا چاہیے، یہ ان کے لیے بھی اچھا ہوگا اور پارٹی کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ